अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ आफ्टर 2 वीक ऑलमोस्ट एंड रियली फॉर सॉरी फॉर दैट। बात यह है कि इंसान कभी कभी खुद से भी नाराज हो जाता है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि खबर हमने फिर उसे 2 महीने के बाद लोग ब्रेकिंग न्यूज बना कर दें और सारा क्रेडिट लें और जिक्र भी ना करें किसी का। तो साल में कोई 10 दफा तो होता है मिनिमम। और व्यूज किसी और के हिस्से में जाए, हमसे वो ना लहजे बनाए जाते हैं ना अदाकारी होती है। मगर मैं सबसे पहले अपने उन दोस्तों का, देखने वालों का इंतहाई दिली शुक्रगुजार हूँ। खुशी भी हुई कि जाने कहाँ कहाँ से कॉलें आई, कि बरतानिया से, आयरलैंड से, कनाडा से, पाकिस्तान से मैसेजेस खैरियत पूछने के कि हाँ उम्र भी अब ऐसी है कि कोई नहीं जानता। खैर जानता तो कोई किसी के बारे में नहीं है कि अगला लम्हा किसके पास है किसके पास नहीं है। बहरहाल दिलचस्प मौजूआत है और बहुत दिनों से वो कहते हैं ना रुके हुए हैं, तो हम भी रुके हुए हैं। अच्छा, फिर इसमें एक अहम बात ये थी कि मेरी राइटिंग स्किल कमजोर होती जा रही थी। जो मैं कभी बड़ा मशहूर था कि एक ब्रीथ में पूरा आर्टिकल, तो मैंने कहा चलें इस गुस्से में अपनी राइटिंग स्किल को बेटर करने की कोशिश की जाए। सो आई ट्राइड माई हार्ट लेवल बेस्ट। कुछ आर्टिकल लिखे, दोस्तों ने पसंद भी किए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। मगर लोग लाइक करने से, कमेंट करने से भी डरते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में रहना होता है। टॉपिक है एक तो हमारे जर्नलिस्ट भाई शहजेब खानदादा, जो इंजीनियरिंग करने के बाद जर्नलिस्ट बने। मैं स्किल हो तो कोई भी किसी भी फील्ड में चला जाता है, यहाँ पे भी चले जाते हैं लोग, कि उनको कनाडा में हिरास करने की कोशिश की गई। तो वो एक फसाना बन गया है। अब बात कसाई पे आकर रुक गई है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर कुछ दोस्तों ने एमकेएम के हवाले से बहुत जोर दिया है कि 27वीं तरमीम में एमकेएम की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, और अब एमकेएम डंका पीट रही है कि 28वीं तरमीम आनी चाहिए। फिर एक साथ ही पाकिस्तान में सरमायाकारी की खबरें बहुत छपाई जा रही हैं, शाये हो रही हैं, आईटी ग्रोथ। ये मेरे 3-4 छोटे छोटे टॉपिक हैं। पहले आते हैं शहजेब खानदादा पे, जिस पर बड़ा हंगामा है। तो पहले तो मैं कहूंगा भाई खानदादा शहजेब से और जियो से कि ये जो हुकूमती वज़रा हैं और जो शोर पड़ा हुआ है, अताला क्या तारण है ना वो, दाढ़ी वाला जूटा, उससे लेकर जो बयानात है वो असल में शहजेब खानदादा के लिए नहीं है। और जियो ये ना समझे कि उसके जो एक जियो एक कंपेन चैनल है। अगर जो लोग जर्नलिज्म को समझते हैं कि किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो इसे पूरी एक कंपेन के तौर पे लेता है। तो जियो का एक मसला और भी है, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझसे एग्री करेंगे, कि उनके किसी बंदे के साथ या उनके साथ कोई हो जाए तो वो पूरा मुल्क शटर डाउन बंद करना चाहते हैं, शटर डाउन चाहते हैं और पूरे मुल्क में मुजाहरे चाहते हैं। मगर बाहर के किसी इदारे में किसी जज के साथ कुछ हो जाए तो आपको ये कहीं नजर नहीं आएंगे कि ये बड़े आला ग्रेड के लोग हैं। सिंध में 3-4 साहबी पिछले ही दिनों एक 6-8 महीने में साल में मारे गए। कितना शोर देखा आपने एक छोटी सी खबर के अलावा? इससे बड़ा हेरासमेंट तो नहीं हो सकता ना कि लोग जान से ही चले जाए। और जो पीका कवानीन के हवाले से लेकर जो मुख्तलिफ चैनल्स में निकाले जा रहे हैं, या मैं बहुत सी बातें हैं अच्छा नहीं लगता करना, तो एक कंपेन लॉन्च कर दी गई कि जी शहजेब के साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी के फैमिली स्पेशली हो तो बुरी बात है कि दो जुमले भी कोई कहता है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, आप वो कर सकते हैं, वो भी कहीं बैठ के कर सकते हैं, सारे बाजार, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी मेगा स्टोर में, राह चलते बीवी बच्चों के साथ रोकना, विच इज नॉट रियली गुड। और मैं ऐसे कंडोम करता हूँ। और ये एक यूथियों के बारे में हम कहते हैं ना, इन साथियों के बारे में कि ये बहुत ज्यादा हाश हैं और बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर हैं। मैंने हर दौर में हर पॉपुलर पार्टी के लोगों को ऐसे ही देखा है
एम के लोगों के सामने तो बात ही नहीं कर सकते थे, एक दौर था। वो भी 2 मिनट में एड्रेस ढूँढने लगते थे आपके घरों के। मुझे एक-एक चीज़ याद है कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो। खैर, तो बात आ गई है कसाई पर, कि इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है, मैंने उस पे कॉलम भी लिखा है कि कसाई से जाकर एक आयशा तस्कीन नाम की कोई खातून है, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो जर्नलिस्ट है। तो पहले तो हमने नहीं सुना, मगर ट्रोलर के तौर पे वो मुस्लिम लीग नून की बहुत मशहूर है। कि कसाई का वीडियो आ गया है कि वो कह रहा है कि जी ये खातून मेरे पास आई थी और मुझसे मालूमात लेने की कोशिश की थी, ये भी नहीं बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। और कसाई ने बड़ी दिलचस्प मालूमात दी है, और वो बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब तो बड़े कंजूस आदमी है, वो तो सदके का बकरा तो बड़ी दूर की बात है, सवा सेर गोश्त पे पागल हो जाते हैं, इतना गोश्त कौन खाएगा। और पराया गोश्त तो खान साहब लूट मचा देते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है खान साहब को। तो पहले तो ये मालूम किया जाए कि आयशा तस्कीन जर्नलिस्ट है, और ये कब बनी, ये तो एक अलग बहस होगी। और उस स्टोरी के बारे में मैं आर्टिकल में कह चुका हूँ कि उस पूरी स्टोरी में कोई एक लाइन ऐसी नहीं थी जो पाकिस्तानी अवाम को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं मालूम। और उसे साल 1.5 साल लगा के, जो बताया जा रहा है 1.5 साल लगा, उसे जोड़ा गया है। मगर उस स्टोरी में जो अहम बातें थी, पाकिस्तानी मीडिया जिसने उसे धमाका से स्टोरी करार दिया क्योंकि वो खान साहब के साथ थी, और ये ISPR का ये पूरा मीडिया ट्रोलर है, तो वही कहना था जो हुक्म आया था। मतलब उसमें जहां जहां ये कहा गया था कि ये तो इतना सब कुछ करने के बाद बल्ला भी छीन लिया, इलेक्शन भी छीन लिए, फॉर्म 47 भी आ गए, मगर 9 मई भी हो गया, सब कुछ हो गया, मगर खान की पॉपुलरिटी कम नहीं कर सके। मोरली आप उसे कुछ भी अब कहिए, मगर उसका वोट बैंक भी इंटैक्ट है, उसकी पॉपुलरिटी भी मौजूद है, और जो वक्ता डाले हुए हैं, ये कुछ नहीं दिया गया। तो असल बात तो ये थी। अच्छा, फिर मैंने अपने जो आर्टिकल लिखा उसमें लिखा कि ये तोहम परस्ती कब नहीं थी या कहाँ नहीं थी। तो मैंने उसमें बताया कि जॉर्ज वाशिंगटन, फादर ऑफ द नेशन, अमेरिका के बारे में, कि उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि वो गैर बरई कुव्वतों के मालिक हैं और मुश्किल वक्त में उनको हेल्प आउट करती हैं। रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर यहाँ प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में ये था। तो एक थियोड रूजवेल्ट थे जो प्रेसिडेंट थे, बटर हुआ था जिनका, उनकी बेगम का दावा है कि उन्होंने मुझे पहले से बता दिया था, उनको ख्वाब आते थे। दर्जनों सिर्फ अमेरिका के 6 जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में, रैगन तक, कि ये गैर मरई कुव्वतों के मालिक थे। बीबी के मैंने हमेशा इमाम दामिन बंधे हुए देखा। बीबी पीर साथ लेकर आती थी। अमेरिका आखिरी विजिट में प्राइम मिनिस्टर आई, उनके बराबर के कमरे में पीर ठहरा हुआ था, जिसका तमाशा लगा था यहाँ। फिर बीबी का तो हाल ये था कि किसी ने कहा कि कनेक्टिकट में एक पीर बैठा हुआ है। बीबी दूसरे दिन पहुंच गई। फिर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क वालों को सबको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी की, बहुत अरसे से, 30 साल से, मुझे अब नहीं पता वो जिंदा है कि नहीं, मैं बहुत अरसे से वहां उस तरफ नहीं गया हूँ। तो वहां एक पीर साहब बैठते थे जहां हमारी देसी औरतों के लाइनें लगी होती थी, इस मुल्क में भी। अच्छा, ये ध्यान में रखें, अमेरिका में ये जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और श्रीलंकन कम्युनिटी है, इसमें कोई 50 बाबे बैठे हुए हैं, और मैंने उनके इश्तहार छापे हैं अखबार में। और उनमें से बाद ऐसे हैं कि जिनके पास, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि टेलीफोन का बोर्ड लगा होता था जिसमें 10-10 लाइनें होती थी, 5 मिनट बात नहीं कर पाते थे वो। और पागलों की तरह वो बोर्ड पे जो ना, जो बटन होते हैं जिसमें बल्ब लगे होते हैं, जब कॉल आती है तो वो ब्लिंक करते हैं, वो मुसलसल ब्लिंक कर रहे होते थे। तो तोहम परस्ती तो साउथ एशिया से लेकर पूरी दुनिया में, अमेरिका में जिप्सी के नाम से बहुत मशहूर ट्राइब ट्राइब कहलाता है, कि उनकी औरतें खासकर जगह जगह घर के दरवाजे के बाहर बैठी होती हैं, बोर्ड लगा के, वो खोपड़ी के ऊपर वो कांटे का निशान, वो हड्डियों का लगा हुआ। और यहाँ पर भी लोग जाते हैं, स्पेनिश खवातीन बहुत बड़े पैमाने पर जाती हैं। और हमारी इंडियन कम्युनिटी, तो मुझे अखबार निकालने के दौरान पता चला कि वो हिलती ही नहीं इसके बगैर। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरे अखबार में मेरे साथ काम करने वाले रातों रात नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े पीर बन गए। और मैंने ये नोट किया
کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس کی خاتون ان کو کال نہ کرتی ہو پاکستانیوں کی. تو یہ تو ہمارے یہاں بہت کامن ہے. اور پھر زرداری صاحب نے خان صاحب کے اوپر بکروں کا الزام لگا رہے ہیں نا کہ وہ سری کاٹتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. ان کے یہاں کیا ہوتا تھا؟ ان کے یہاں بکروں کا جو قتل عام ہوتا تھا صدارتی محل میں، جب وہ پہلے صدر تھے، اب کا مجھے تو نہیں پتا. پھر ہمارے ایک دوست ہیں وقاص ریاض، میں نے ان کا کالم فیس بک پر پڑھا ہے کہ رضائی صاحب کے کوئی محترم نجومی تھے یا جو بھی اس طرح کے لوگ تھے، اعجاز صاحب، کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر ہلتے نہیں تھے صدر رضائی صاحب. اور ایک دم کبھی کہہ دیا ان سے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، جا کر سمندر کے کنارے رہے تو وہ 2 ہفتے صدارتی محل سے ہی غائب رہے، کراچی میں رہے. اس طرح کے درجنوں سینکڑوں واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شریف کے ساتھ ہوا تو اس لیے پریشانی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں بھائی، ایسا بات نہیں ہے. اصل پریشانی یہ ہے کہ اشرافیہ ڈری ہوئی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہو چکا، شہباز شریف کے ساتھ بھی ہو چکا، اور مختلف لوگوں کے ساتھ ہو چکا، احسن اقبال کے ساتھ ہو چکا، اور کئی وزیروں کے. یہ جو جنرل ہیں، کرنل ہیں، بریگیڈیئر ہیں، جن کے فیس بڑے نون ہیں، یہ پوری دنیا میں عیاشی کرتے پھرتے ہیں. اب خوف یہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. ان کی تو انویسٹمنٹ ہے. اسی کینیڈا میں جہاں حسن شریف کے ساتھ ہوا ہے، اس پہ دلچسپ واقعہ سنا دیتا ہوں. باخدا 25 سال کم از کم منیمم بتا رہا ہوں میں آپ کو. کینیڈا میں رہنے والے دوست تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ بہت بڑے ریئلٹر ہوا کرتے تھے، اب بھی ریئلٹر ہیں، مگر اب مجھے نہیں پتا. میرے اچھے دوست بھی ہیں مگر برسوں سے بات بھی نہیں ہوئی ہے. دوست سے مطلب یہ کہ بہت پیار کرنے والے. وہ پاکستانی امریکن کینیڈین کمیونٹی میں سب سے بڑے کیا کہتے ہیں ریئلٹر کہلاتے تھے، اور بڑے گریسفل آدمی. اور پاکستان کے اشرافیہ میں بھی ان کے بڑے تعلقات نظر آتے تھے. تو ایک بار وہ مجھے منو بھائی آئے ہوئے تھے، جو مجھے یاد پڑتا ہے، مرحوم منو بھائی، میرے منٹور، میرے بزرگ دوست. تو ان کو میں لے کے کینیڈا گیا. تو وہ جو ریلٹر تھے ہمیں ڈاؤن ٹاؤن دکھانے لے گئے. تو 25 سال پہلے ذہن میں رکھے، 30 سال ہو گئے یا 25 سال ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی، منو بھائی، یہ جو ڈاؤن ٹاؤن ہے نا کینیڈا کا، یہ آدھا آپ کی اشرافیہ کا ہے، جس میں جنرل بھی شامل ہیں، جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اور جس میں آپ کے بیوروکریٹ بھی شامل ہیں. اور میں نے ڈیلیں کروائی ہیں. اس زمانے میں کینیڈا میں بہت بڑا امیگریشن بھی فورن ملتا تھا، انسینٹو بھی تھا منی وائز انویسٹمنٹ میں. اور جیسے پرتگال کا نام ہے نا، یا اور ملکوں کا نام ہے، تو اس زمانے میں کینیڈا اکلوتا ہوا کرتا تھا. امیگریشن بھی بڑی آسانی سے ہو رہی تھی، بڑی تعداد میں ہو رہی تھی، اور بلڈ بھی ہو رہا تھا. ٹورانٹو کی آبادی بھی نہیں تھی. اس وقت مکان $2.5 لاکھ میں جو ملتا تھا وہ اب $1 ملین کا ہے ٹورانٹو میں. تو ہم حیران رہ گئے. پھر انہوں نے نام لینے کے واقعات سنائے. انہوں نے بتایا کون سے جنرل کی کون سی بلڈنگ ہے. تو ان کا کہنا تھا آدھا ڈاؤن ٹاؤن جو ہے یہ پاکستانی رولنگ اشرافیہ جو ایلیٹ ہے اس کی ملکیت ہے. اچھا، پھر ہم نے دیکھا بڑے بڑے پاکستان کے جنرل، کرنل، سیاست دانوں کے گھر ہیں. 2-2 ملین میں مسیساگا روڈ ہے، مسیساگا میں، ٹورانٹو میں. اس پر اس زمانے میں کوئی گھر $2 سے $3 ملین سے کم کا نہیں تھا. اب تو وہ 8-10 ملین کی پراپرٹی ہوگی، جہاں القادری جیسے لوگ بھی رہتے ہیں. تو وہاں 12-14 لوگوں کا تو گھر مجھے پتا تھا جو پاکستانی اشرافیہ سے تھے، اور لائنیں لگی ہوئی تھی جو آ رہے تھے. تو ڈر یہ ہے کہ یہ جو منی لے کر، پیسہ لے کے وہاں سے بھاگتے ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں، یہ یورپ، امریکہ میں، کینیڈا میں، انہوں نے شاپنگ کرنے بھی جانا ہے اور باہر بھی آنا ہے پبلک میں، تو یہ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو یہ خوف وہ ہے. اچھا، اس لڑکے نے کیا کہا ہے، میں نے جو نوٹ کیا، وہ ویڈیو دیکھا، میں تو اسے بادر بھی نہیں کیا تھا کہ یہ تو اب عام واقعات ہونے لگے ہیں. اس سے کوئی ایسی جملے تو نہیں کہے کہ جو قابل دست گرفت ہوں، جسے کہنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہ اصل میں خوف یہ ہے کہ ان کا تو ناپکا بند ہو جانا جسے کہتے ہیں نا، وہ ہوگا. اب آتے ہیں جناب کہ پاکستان میں 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں 27ویں ترمیم تو آپ نے دیکھ لی کہ خوف کا جو عالم ہے، اس 27ویں ترمیم سے پتہ چلتا ہے کہ سارے اختیارات
انہوں نے اپنے پاس لے لیے ہیں. 28ویں ترمیم میں ایک میری سجیشن یہ بھی ہے کہ اس میں پہلی جو آرٹیکل لایا جائے نیا وہ تو یہ ہو کہ بھائی روز محشر میں بھی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، فیلڈ مارشل کا، صدر کا، اور بلکہ پوری حکمران اشرافیہ کا، اور ان کی جنت بھی الگ ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ماننی چاہیے. ویسے تو فیلڈ مارشل کا جو سارے اختیارات ہیں اس پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ہاتھ میں دے دیے ہیں کہ نیچے تو اب کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اب اوپر سے کوئی مدد آئے آپ کو تو آئے، مگر میری ذاتی رائے یہ کہ آئے گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ 28ویں ترمیم میں جو اصل چیزیں آنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، آپ سنتے ہو نا صوبوں کی کہانی ایم کے ایم بہت اچھل رہی ہے، جو ہر دفعہ اچھلتی ہے. جیسے ایم کے ایم کے لیے میرا ہمیشہ سے کہنا یہ ہے کہ آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک ساتھ سڑک پہ بیٹھے صبح کو رو رہے تھے چیخیں مار مار کے، خدا کے لیے بچاؤ، ہائے بچاؤ. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ رات انہوں نے بلایا تھا فلانے نے اور میرے ساتھ میری آبرو ریزی کر دی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہیں ایف آئی آر کٹوا لو. انہوں نے کہا ایف آئی آر کس سے کٹوائے؟ تو ایف آئی آر کاٹنے والے ہی جو ہیں انہوں نے کیا. تو ان کا پھر اب صبر کرو. تو اس نے کہا صبر تو کر لیں مگر آج رات کو پھر بلایا. تو ایم کے ایم کو روز رات کو بلایا جاتا ہے برسوں سے، اور صبح خونا خون کر کے بھیج دیا جاتا ہے اور ساتھ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ شام کو پھر آنا ہے. ہر دور میں ایم کے ایم کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور یہ لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، دولتیں ہاتھ لگ گئی ہیں یا شافیہ بن چکے ہیں. ان کی جو کراچی میں ویلیو ہے، جو کراچی کے ڈائنامکس ہے، جو ان کے کارنامے ہیں، وہ سب کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ کمالو جو ہے الطاف کے قصے سناتا ہے، الطاف ان کے سناتے ہیں، اور اب تو الطاف بھی ترلے ڈال رہے ہیں. ویڈیو دیکھی میں نے پچھلے دنوں کہ مجھے بولنے کی، کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، میں ریاست کے خلاف نہیں ہوں. اب 71-72 سال کی عمر میں جانے سے پہلے میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ بھئی جہاں کھڑے رہو حسین کے انکار کی طرف، جو سچ ہے بولتے رہو، ان سے کیا پرمیشن مانگنی. مگر خیر، تو 28ویں ترمیم میں جو اصل باتیں ہیں دھیان میں رکھیں. اختیارات تو سب لے لیے، اور یہ کتنے عرصے چلیں گے یہ اسٹیٹس کو جو ہے، جو خبریں ہیں وہ ایک الگ ہے، اس پہ بعد میں گفتگو کبھی کر لیں گے. اب جو ہے اصل جو رہ گیا، اچھا یہ 12 کہتے ہیں نا 15-16 تاریخ سے پہلے 27ویں ترمیم کرنی تھی، نئی ریٹائرمنٹ آ رہی تھی، نئی ترقیاں آ رہی تھیں، 29 نومبر سے پہلے سب کچھ کرنا تھا. تو وہ جلدی میں کروا لیا گیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا کہ استاد محترم نواز شریف بھی اور استاد محترم جناب فیلڈ مارشل بھی، عرفان صدیقی، سینیٹر عرفان صدیقی مر گئے، ان کی لاش چھپا لی گئی، برف لگا کے سویا رکھی کہ اگر پتہ چل گیا پبلک کو تو سینٹ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑ جائے گا ایز پروٹوکول اور ایز روٹین اور ایز ٹریڈیشن. تو استاد محترم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے اسی دنیا میں دکھا دیا. کہتے ہیں ان جیسے لوگوں نے یہ مشورے دے کے ان کو یہاں تک لا کر کھڑا کیا کہ ایک آدمی اختیارات کھا رہا ہے، اسے یہ تک احساس نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے پیٹ پھٹ جاتا ہے. میری والدہ بچپن میں کہا کرتی تھی اکثر کہ دیکھ بیٹا کھانا کل بھی مل جائے گا، یہ پیٹ پھٹ گیا یہ بازار میں نہیں ملتا. تو فیلڈ مارشل نے اتنا کھا لیا ہے کہ یہ پیٹ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. اب کب پھٹے گا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کتنا سالوں کر سکتے ہیں. تو بہرحال اب وہ باقی چیزیں این ایف سی ایوارڈ، این ایف سی ایوارڈ سے مسئلہ کیا ہے کہ ڈیفینس کا بجٹ وفاق کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، جو کچھ کلیکٹ کرتے ہیں وہ تو 80-90% تو سود میں چلا جاتا ہے. پھر عیاشیاں، پروٹوکول، یہ سب کچھ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو سب پتہ ہے کیا عیاشی ہے. تو پیسہ تو ہے نہیں. تو ان کو اب ڈیفینس بجٹ بھی اور بڑھانا ہے. اب تو انڈیا سے جنگ بھی جیت لی ہے بقول ان کے، جبکہ وہ کیا جنگ تھی 72 گھنٹے کی، اور اس میں زمین پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اختیارات انہوں نے کھا لیے، آسمانوں پہ ہوا تھا جو کچھ بھی ہوا تھا، چائنا کی ٹیکنالوجی تھی، ہمارے نوجوان پائلٹ لڑکوں کا کمال تھا، ان کا کیا تھا. تو اب بجٹ لینا ہے. تو صوبوں کا بہت پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک پلان پہ اگر کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی 4 کنٹینجنسی پلان لے کر آتے ہیں
کہ پلان اے ناکام ہو گیا تو بی کیا کرے گا, بی کے بعد کام ناکام ہو گیا تو سی میں کیا لائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب یہ صوبے دکھا رہے ہیں اور ایم کے ایم جیسے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, جسے بلدیاتی نظام تک نہیں دیا. ایم کے ایم سے بھی یہی وعدہ کیا نا کہ 28ویں ترمیم میں یہ بلدیاتی نظام کو درست کر دیں گے اور انتخابات وقت پہ ہوں گے, بلدیہ ڈائریکٹ ہوگی. تو اب یہ صوبے نئے بنا دیں گے اور ان کے ٹرولر جو ہے نا بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں کہ ڈمبل بنانے کے لیے. کوئی صوبے نہیں بنیں گے, کیونکہ صوبے کیوں نہیں بنیں گے پہلے یہ سمجھ, کے پی کے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہر طرف جنگ ہو رہی ہے, طالبان کا قبضہ ہے, حکومت ان کے خلاف ہے وہاں کی. بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. ان کی واٹس ایپ جو گروپس ہیں باغیوں کے وہ دیکھ لیں, بچہ بچہ باغی ہو چکا ہے. وہ بھی اب ان کے خلاف ہے جو بلوچوں کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے. مارنگ کو گرفتار کرنے کے بعد تو یہ ننگے ہو گئے, اس کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے, راہ اور پیسہ انڈیا کا اور دنیا کا سارا کچھ ثابت نہیں کر سکے. آج تک ریمانڈ لے کے اب جیل میں رکھا ہوا ہے, ایک ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکے. اور وہ آ کے جب بھی آتی عدالت کو کہتی ہے کیوں تماشا لگا رہے ہیں, ایک دفعہ بتا دے نا کہ کتنے سال رکھنا ہے, اپنا ٹائم بھی بچائے, سیاست کے پیسے بھی بچائے. ہے کچھ نہیں آپ کے پاس, اور پورا بلوچستان مارنگ کے پیچھے. میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو برسوں سے ٹک ٹاک بناتے ہیں, بلوچی بچے, نور مارنگ کے نام سے, اور مجھے تو یہاں تک معلومات ہے کہ اب بلوچستان میں بلوچ گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں شادی میں جو لڑکیاں ہمارے یہاں اپنی تقریبات منعقد کرتی ہیں, گانے گاتی ہیں, ناچتی ہیں, تو آزادی کے نغموں پر, ان نغموں کی تھاپ پر ڈانس ہوتے ہیں, گانے گائے جاتے ہیں, تقریبات ہوتی ہیں, وہ مہندی کی رسم ہو اور مختلف جو بھی جتنی تقریبات ہوتی ہیں, جو بچے لڑکیاں بچے بالغ لڑکیاں گاتے ہیں ڈھول کی تھاپ پر, وہ آزادی کے نغمے ہیں. جیسے ہر طرف بج رہا ہے نا, ایسے دستور کو میں نہیں مانتا, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. تو اس طرح کے بلوچوں کے درجنوں نغمے ہیں جو نظر آتے ہیں ریل میں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ. تو جہاں یہ حالات ہوں, دو تو صوبے ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. پنجاب میں انریسٹ ہے, مسلم لیگ نون زیرو ہے, گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے نا. روز جھوٹے ٹک ٹاک بنا کے سوشل میڈیا پر یہ حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں. فارم 47 کی سالی کی فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کوئی سندھ میں پیپلز پارٹی کا کہیں ووٹ بینک ہے, وہ کہ ریلنگ تو اس نے بھی کی ہے, سب کو پتا ہے, اور کروائی گئی ہے. اور پھر کراچی میں تو ٹکا ان کے ہاتھ نہیں لگا متحدہ کے, جیسے 2018 میں پی ٹی آئی کا کچھ نہیں تھا کراچی میں, ایم کیو ایم تھی, مگر ان سے چھین لیا تھا. اس بار سواپ ہو گیا کہنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کو چھین کے دے دیا گیا. ایم کیو ایم کی کوئی کراچی میں اب ویلیو نہیں ہے, لوگ تھو تھو کرتے ہیں. یہ صرف ٹی اے ڈی اے لینے کے لیے, ایم این اے بننے کے لیے, جہازوں میں گھومنے کے لیے, دنیا میں ڈیلیگیشن جا رہے ہیں اس میں عیش کرنے کے لیے اور انگوٹھے لگانے کے لیے ہے, جو ترامیم ہے اس طرح کی. تو دکھا رہے ہیں کہ جی صوبے بنا دیں گے. اصل چکر کیا ہے, یہ پیپلز پارٹی کو بلیک میل کر رہے ہیں. کیا بلیک میل کر رہے ہیں کہ بھائی این ایف سی ایوارڈ پورا ختم نہیں کرتے, چاروں صوبے کے کہا جا رہا ہے کہ مرکز کی حفاظت تو نہیں کرتی فوج, حفاظت تو پورے ملک کی کرتی ہے. اچھا, مسئلہ تو اس فوج سے حفاظت کا بن گیا ہے اس ملک کو, بھارتی فوج سے تھوڑی خطرہ ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہم تمہیں مارتے ہیں, تمہیں سیج کیا ہوا ہے, اس کے بھی پیسے تم دو گے. کہ تمہیں جو صبح کو کوڑے لگائے جاتے ہیں, شام کو سونے سے پہلے تمہاری درگت بنائی جاتی ہے, جسے چاہتے ہیں ہم لاپتہ کر دیتے ہیں, تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں لاپتہ کر دیتے ہیں. ایک ایک گھر سے بلوچستان میں 4 بھائی باپ غائب ہیں, برسوں سے غائب ہیں. اچھا, جو غائب ہیں میرے منہ میں خاک, ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے. یہ 8-10 سال یا 4 سال قید خانوں میں روٹیاں کھلائیں گے مفت کی, جس ملک میں گندم بار بار امپورٹ کرنا پڑتی ہو. تو انہیں چاہیے پیسے. تو یہ صوبہ دکھا رہے ہیں, ٹرینڈ کو تو قابل قبول ہی نہیں ہے. اگر ایک سیٹل سوسائٹی ہوتی تو 2 منٹ میں صوبے بن جاتے ہیں, انتظامی صوبے تو بننے چاہیے. میں بھی بہت بڑا حمایتی ہوں. ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیں کہ جب آزاد ہوا تو کتنے صوبے تھے, میرے خیال میں 5-6-7-8 صوبے تقریباً بن چکے ہیں. یو پی تک کو توڑ دیا, پنجاب کو توڑ دیا, اور کئی جگہ پر. تو بڑے صوبے تو نیچے ریولیوشن ہونی چاہیے نا, اسٹریٹ تک آنا چاہیے, جو 18ویں ترمیم میں بھی تھا
کہ یہ بلدیہ کو اختیار دیں گے، یہ تو وہ بے غیرت لوگ ہیں، انہوں نے جو جمہوریت کا لابھ لے 18ویں ترمیم لے کے مرکز سے جو اختیارات لیے خود اپنی جیب میں رکھ لیے. انہوں نے کبھی ٹائم پہ انتخابات ہونے دیے یا بلدیہ کو انہوں نے کوئی اختیار دیا؟ تو اب 18ویں ترمیم میں یہ کہا، 28ویں ترمیم میں کہا جائے گا کہ حضور چاروں صوبے جو ہے جو NFC ایوارڈ سے ہزاروں ارب روپے لے چکے ہیں. صرف سندھ تقریباً کہتے ہیں 42,000 ارب روپیہ لیا ہے 2011-12 سے، جب سے NFC ایوارڈ آیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور جس میں کراچی کے کوئی 15,000 کے قریب حصہ، 20,000 روپیہ بنتا ہے، ارب روپے. اور کتنے دیے وہ نکال کے دیکھ لیں. پورا کراچی جو کھنڈر بنا دیا. وہ کل بیچ میں میری بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے کہ کل ایک بلاگر کہہ رہے تھے کہ ایک گورا آیا کسی کمپنی میں، تو ہم نے اسے، وہ چھٹیاں تھیں تو اسے کہا کہ جا کے منجو ڈارو دیکھا. تو وہ منجو ڈارو سے واپس آیا حیران پریشان کہ کیا ہوا. کہنے لگے میں حیران ہوں کہ 5,000 سال پہلے کی تہذیب میں جو میں نے بیل گاڑی رکھی ہوئی میوزیم میں دیکھی منجو ڈارو میں، وہ میں نے لاڑکانہ میں چلتے ہوئے بھی دیکھی کہ وہاں 5,000 سال میں کچھ بھی نہیں بدلا. جو نالیاں میں نے مجھے ڈاروں میں دیکھی، ڈرین سسٹم، اس سے بری حالت میں زیادہ لاڑکانہ کے اندر دیکھا. تو یہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے. تو انہیں فوج کو چاہیے پیسہ، تو وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ پیسے میں شرافت سے حصہ بانٹ لو چاروں صوبے، اور خاص کر پیپلز پارٹی. باقی تو کنٹرول میں ہے. پنجاب میں تو ان کی حکومت ہے فوج کی ڈائریکٹ. شہباز شریف تو انگوٹھا چھاپ ہے نا، یا مریم، اس کو تو ریانہ کہلا رہی ہے یہ بہت ہے. KPK میں ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہے، بلوچستان ڈائریکٹ چلاتے ہیں. تو ان کو سندھ میں پرابلم ہے، اسے ناراض نہیں کر سکتے کہ 2 صوبوں میں آلریڈی دہشت گردی ہے، تیسرے میں انریسٹ ہے پولیٹیکل، اور اگر یہاں پہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے. تو بلیک میل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، اور اسی بنیاد پہ وہ لوٹ مار کر رہی ہے، کرپشن کر رہی ہے، بد انتظامی ہے، اور وہ حصہ ڈال رہی ہے اس ملک کو ختم کرنے میں. کہ زرداری تو نیو یارک میں کہا کرتے تھے جب بیٹھتے تھے دوستوں میں کہ بابا یہ بالکنائزیشن کی طرز پہ ٹوٹے گا، تو اس توڑنے میں مدد دے رہے ہیں. تو ان کو یہ دکھائیں گے کہ یا تو صوبے بنا لیتے ہیں یا تم NFC میں ایوارڈ میں حصہ دے دو. تو وہ خراج، ان کو کیا فرق پڑے گا؟ اگر 10,000 روپے ارب روپے ملتے ہیں تو 3,000 اگر دیں گے تو وہ آرام سے مان جائیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. اب رہ گئی MKM، اس کو تو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم نے رات کو پھر آنا ہے کہ آج تمہارا کام کر دیں گے، مگر صبح پھر خونہ خون بھیج دیتے، اور یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. کیونکہ ان کی فائلیں درجنوں فائلیں ہیں، ان کی کرپشن کی داستانیں تو وہ عام کراچی والے کو پتا ہے کہ بھائی کورنگی سے، اورنگی سے، اور نارتھ کراچی سے نکل کر، نازم آباد سے نکل کر، اور لوئر مڈل کلاس کے علاقوں سے نکل کے ڈیفینس میں پہنچ گئے، کلفٹن میں پہنچ گئے، KDA اسکیم میں رہ رہے ہیں. کہاں سے آیا سب کچھ؟ تو یہ اپنی نوکری پہ کام کریں گے، باقی بھی اپنی نوکری پہ کام کرتے رہیں گے. جو کچھ بھی ہوگا یاد رکھیے گا وہ ودن ادارہ ہوگا، اور وہ ینگ آفیسر جو یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جو انہیں بتایا گیا کہ یہ اللہ کی رضا سے بنا اور یہ مملکت خدا داد ہے، جو روز شہادتیں دیتے ہیں، روز اپنی جوانیاں پیش کرتے ہیں، جن کے بوڑھے ماں باپ جن کی آنکھوں میں خواب لیے اپنے بچوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ لاشیں وصول کرتے ہیں. اور پھر جو ہائے ہے KPK میں پشتون ماؤں کی سے لے کر بلوچ ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ 1,000 لڑکا تو صرف کراچی سے غائب ہے، اب اندرون سندھ سے بھی روز اٹھا رہے ہیں. میں نے بھی آرٹیکل میں ذکر کیا کہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل بتا رہے ہیں کہ پنجگور میں ایک لڑکی کو اٹھا کے لے گئے، رات بھر اس کے ساتھ وہ کیا جو MKM متحدہ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں، اور صبح اس کی اجنبی لاش سڑک پر پھینک کے چلے گئے. تو وہ کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں سیکرٹری جنرل کہ تم نے ڈاکٹر شالیہ خالد کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، تم نے مشرقی پاکستان میں بھی یہی کیا تھا، مگر تم نے سبق نہیں سیکھا. اس سے زیادہ کیا کہوں آج کے ولاگ میں کہ آپ نے حسینہ واجد کو سنا ہوگا کہ ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. اور پھر فیض حمید کے لیے کہ آج اور کل کسی وقت بھی ان کو بھی سزائے موت
کچھ لوگ تو سزائے موت کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر عمر قید سے لے کر ساری زمین جائیداد ضبط ان کے بھائی اور ان کا خاندان ECL پر اور EVL کیا کہتے ہیں اس پر ڈالا جا رہا ہے، اور کسی بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ پھر خان صاحب کو تو ڈرا رہے ہیں یہ۔ دیکھیں یہ جو 27ویں ترمیم ہے نا، 27ویں ترمیم میں ایک طرف تو انہوں نے اپنے ڈر کو کم کیا، محترم جناب فیلڈ مارشل صاحب نے، حافظ جی نے، کہ جی اگر عمران خان معجزاتی طور پہ آ بھی جائے تو میرا کچھ نہ کر سکے، مگر وہ یہ بھول گئے۔ اور پھر یہ کہ خان صاحب کو ایک موقع مل جائے کہ اپنے لوگوں کو اپنے سٹانس ہٹنے کے لیے ڈیل بنانے میں، کہ دیکھیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا، آئین میں آ گیا، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں نہ اس ترمیم کو عوام مانتی ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے جو میڈیا میں آ چکا ہے، اور نہ پاکستان کی پولیٹیکل جو بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف مانتی ہے۔ انتخابات کرائیں نہ کرائیں، جب بھی کوئی تبدیلی آئی عوام کی ول کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے تھاٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ترامیم اٹھا کر منہ پہ مار دی جائے گی، اور یہ سب اندر ہوں گے اگر یہ ملک قائم رہا۔ اس کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں جس طرح چلائے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ 2 بارڈر پر فوجیں لگی ہوئی ہوں اور اندر بھی سیج کیا ہوا ہو، عوام ان کے خلاف ہو۔ انسانی تاریخ میں کسی فوج کو اتنی گالیاں نہیں پڑی ہوں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ودن انسٹیٹیوٹ کوئی تبدیلی نہیں آئی تو لوگ ان کا گلیوں میں، یہ باہر انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ باہر کیسے نکلیں گے، انہیں اپنے ملک میں وقت پڑنے والا ہے کہ لوگ ان کی شکلیں پہچان کر انہیں گھیریں گے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا، اللہ حافظ۔ آج کے لیے مجھے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔